کسی خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسی خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی، وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی، خودی کو جب نظر آتی ہے کاری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی، یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا، یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا، اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی، اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی، یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی، مثال ماں چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی، ہوا حریف ماں ہو آفتاب تو جس سے رہی نہ تیرے ستاروں میں وہ درخشانی، رہی نہ تیرے ستاروں میں وہ درخشانی۔ یہ علامہ اقبال کی اس نظم میں علامہ اقبال نے سلطانی کا وہ قیام دیا ہے، اب فاتح عالم کا تصور، اب سلطانی ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں بے پردہ ہے روح قرآن، روح قرآن، بے پردہ ہے روح قرآن، یعنی کہ جس طرح صوفیہ کی نگاہ سے قرآن کی تصویر انسان کے ان کے مریدین کے دل میں اترتی ہے، اب بے پردہ ہے روح قرآن، جو قرآن کا عکس نظر آتے ہیں اللہ کے بندے، وہ صوفی، وہ درویش،
जो सरकार की निस्बत से पेट पे पत्थर मारते हैं और फाके करते हैं और बादशाह वक्त के और अहले सरवत के और जितने भी जालिम लोग हैं उनके तरफ से आने वाली मसाइब को बर्दाश्त करते हैं। जैसे दाता साहब का दौर देख लें, ख्वाजा साहब का दौर देख लें, गौसे आज़मी का दौर देख लें, जितने भी सूफिया काम हुए, दरवेश खुदा मस्त का जो तमाम असासा होता है वो जज्बात व एहसास होते हैं, या सरकार से निस्बत होती है। अगर ये रब टूट जाए तो वो उसके मुकामात ख़त्म हो जाते हैं, वो गमराही और जिल्तों में गिर जाता है। जैसा कि ज़ाहिर बीन सूफिया काम के दौर के मतलब जैसे अल्लामा इकबाल तनकीद करते नजर आते हैं। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया कि सरकार से इखलाक के मतलब बताएँ, तो आपने फरमाया कि आप कुरान नहीं पढ़ते। तो ये बेपर्दा रूह कुरानी, एक लम्हा के लिए भी कुरान के अहकामात से परे ना जाना। आप देखा जाए तो यहाँ पे किरदार, कुरान किरदार की बात करता है। अब ये फ़क्र जिसकी बात हो रही है वो किरदार की बात हो रही है। और आज के ज़ाहिर बीन जो सूफिया नाम है वो सियासतदानों की चापलूसियाँ करते नज़र आती हैं, उनके दर पे भीख मांगने नज़र आते हैं। अगरचा खुदामंद दरवेश के हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर वो गैरतमंद गयूर होता है, झूठा, बद किरदार, मुनाफिक, यूँ टल लेने वाला और इसके अलावा हराम खाने वाला और अखलाकी पस्ती का शिकार नहीं होता। सूफी के किरदार पे उगा हुआ इश्क का पौधा, इश्क का फल होता है और फिर इश्क के बाद खुदी के मुकामात जलवागर होते हैं। खुदी का तस्वर है ही कि जब खुदा आपको इंतखाब दे लेती है कि तुमने मेरी दुनिया की को तब्दील करना है, तो इसको खुदी के मुकाम का मुसाफिर कह सकते हैं। और इश्क ये होता है कि इंसान अपनी जज्बो मस्ती में घूम है और वो सलूक की मनाजिल तय करता है। और जब मनाजिल तय होती है और उसके बाद तरीक़त के मुकाम के आला मुकाम पर फायज इंसान होता है और फिर जब खुदी अशकारा होती है तो फिर अल्लाह ताला जब मिशन देता है तो तमाम तगूती ताकतें उस बंदा दरवेश के गिर्द जमा होना शुरू होती हैं और उसकी तबाही के असबाब करती हैं। जैसा कि ख्वाजा साहब के मतलब पृथ्वीराज चौहान के दौर में ये वाक़यात आते हैं, या दाता साहब के दौर में राय राजू के हवाले से जो बाद में आपकी मरीज बन गई कि मेरी इन तमाम बातों को इन बदकिरदार सियासतदानों से गटमिटा कीजिएगा, क्योंकि ये तो इनकी बयानबाजी होती है मगर PIT इन्होंने बदकिरदारी में की होती है। इनकी अल्फाज यहाँ तक होते हैं जिनमें भी फिर भी सच्चाई नहीं होती और ताने, लड़ाइयाँ और ये होती हैं पाकिस्तान के मसाइल का नहीं। लिहाजा फ़क्र जो है ना वो मकाम फ़क्र किस कदर बुलंद है शाही से, किसी की रवश बिताया हो तो क्या कहिए। और यही इकबाल फरमा रहे हैं कि जब कहारी नज़र आती है, जब अल्लाह ताला कहार है। अब जब मोमन गुस्से में नहीं आता बल्कि उसकी लुआमें तो अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं, तो जब अल्लाह ताला देखता है दुनिया खुदा की नाफरमानियाँ करके बदकिरदारियों में PIT कर बैठी है, हराम खा रही है, मज़ालिम बढ़ चुके हुए हैं, इंसानियत की तब्दील हो रही है, फिर अल्लाह ताला अपनी कहर बड़ी निगाह किस पे डालता है? अपने मर्द दरवेश पे। यहाँ तो दो चीज़ें होती हैं, मर्द दरवेश पे कहर बड़ी निगाह डालेगा, मर्द दरवेश कायनात का खाली हाथ निज़ाम तब्दील करेगा। यहाँ फिर अल्लाह ताला मुतलका शख्सियात जो अल्लाह से बगावत करती है उन पर अपना अजाब नाज़िल कर देता है। अक्सर मैं बयान कर रहा होता हूँ जैसा कि ज़ल्ज़ला आ जाना, सिलाब आ जाना, इस तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बीमारियों को फैला देना, क्योंकि अल्लाह ताला जब गुस्से में अजलाल में आता है, कहर बड़ी निगाह डालता है, तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि चूँकि ये मेरे नाफरमान है। आज कोई किसी की छोटी मोटी बात, गलत बातें आजकल मनवा रहे होते हैं हर कोई अपनी जगह पे, इवन वालदैन तक। अल्लाह ताला कहता है वालदैन भी अगर तुम्हारे नाफरमान है मेरे तो इनकी बात भी ना मानो। इसी तरह अगर औलाद नाफरमान है तो इनको आग का दो, इनकी तरबियत करो, क्योंकि आपने तुम्हारी रिश्तेदारियाँ, तुम्हारी तल्लुकात वबस्तियाँ इस चीज़ पे माता ना कर दें कि तुम अल्लाह के खिलाफ फलाने बगावत कर दो। यही चीज़ जवाब फरमा रहे हैं कि कहर बड़ी निगाह, जैसे ख्वाजा साहब ने जलाल में आए तो बरसगीर का निज़ाम तब्दील हो गया। यही मुकाम है मोमन की कुव्वतों का यार, इसी मुकाम से आदम है ज़िल्ले सुबानी, एक अल्लाह का नाइक, अल्लाह का साया यहाँ पे फरमा रहे हैं। यही वो मुकाम है जिस पे ये बंदा साबित होता है कि अल्लाह का नाइब है, क्योंकि अल्लाह ताला की करामात और अल्लाह की ज़ात उस शख्सियत के बहुत करीब नजर आ रही होती है। और इसी चीज़ की आप सूफिया ज़ाम के तमाम अदवार देख लें तो उनके गिर्द वो कायनात का निज़ाम घूमता है, क्योंकि वो हकीकी मायनों में इश्क़ मुकाम पे फायज होते हैं। और जो लोग अपने ओहदा ताकत दौलत पे फ़ख्र करते हैं
اللہ تعالیٰ ان پہ ان کا تکبر ختم ذریعے کرتا ہے، خالی ہاتھ مرد درویش کے ذریعے. جیسے خالی ہاتھ پاکستان بن گیا، قائد اعظم مرد درویش، علامہ اقبال مرد درویش، اور اس دور میں بھی فخر نظر آتا تھا اور یہ ایک ریاست قائم ہوگی. اب صوفیہ اعظام کے دوار دیکھ لیں، وہ بھی خالی ہاتھ، ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا جس پہ زاہدین لوگ فخر کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان تمام چیزوں سے دور اللہ تعالیٰ سے ربط قائم کیے ہوتے ہیں صوفیہ. تو یہ جبر و کہنی، عشق و مستی ہے. اب صوفیہ اعظام جو ہے وہ نظام تبدیل کرتے ہیں تو یہ جبر نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ یہ تمام شیطانی طغوتی طاقتوں کو شکست دی جاتی ہے، یا ان کے نمائندگان کو، یا ان کے جنہوں نے شیطانی غلبہ ہوا تھا ان کو شکست دی جاتی ہے، تاکہ خدائی کا نظام قائم. اور ذل سبحانی جو اللہ کا سایہ ہے، جو اللہ کا نائب ہے، وہ حقیقی معنوں میں خدا کا ترجمان بن کے لوگوں کو حقیقی معنوں میں کائنات میں جو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان کو یاد کروانا چاہتا ہے. تو کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں فقیر کی سب سے پہلی منزل جو ہوتی ہے نا وہ خواہشات نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے. اگر خواہشات نفس کا شکار ہو جائے گا تو وہ کبھی بھی درویشی کی منازل طے نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے بعد تو بے پناہ صبر کی منازل طے کرنی ہے. پھر اس کے علاوہ بہت ساری اللہ تعالیٰ نے قربانیاں بھی لینی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اس سے وہ منازل طے کرانی تاکہ اس کے کردار میں پختگی آ جائے. ایک پاگل انسان کو کروڑوں روپیہ بھی دے دیں گے تو وہ اس سے لوگ چھین لیں گے، چور چھین لیں گے، رشتہ دار چھین لیں گے، یا کوئی بھی چھین لے گا جو اس سے ریلیٹڈ ہوگا. اسی طرح منصب کسی کو دینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو پھر پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اس منصب کے لیے تیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ منصب عنایت کرتا ہے. اگر کسی جیسے آج بد کر رہا لوگ اور بڑے اپنے آپ میں شاطر سمجھتے ہیں، وہ منصب میں بیٹھتے ہیں تو وہ فارغ ہو جاتے ہیں، مگر ایک ایسے میں ایک ایسی شخصیت جو اہل بھی نہیں ہے، بد نیت ہونا اور چیز ہوتا ہے، حرام کھانا یہ وہ، مگر ایک بندہ وہ تو اہلیت اس کے مطلب تو اور بات ہے. ایک بندہ بالکل ہی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اور کسی منصب میں بٹھا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ شخصیت جس جلدی کے ساتھ وہ کرسی پہ براجمان ہوتی ہے اسی وقت وہ فارغ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں اہلیت نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی مثال دی پیسوں کی، اسی طرح یہ میرے نزدیک جو پیسے پکڑانے والے ہیں، اب ایک بچہ ہے اس کی تیاری نہیں ہے، اس کو PID کے امتحان میں بٹھا دیا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ فارغ ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ پہلے قربانیاں مانگتے ہیں اپنے لوگوں سے جو اس کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان میں توکل کے مقامات اشکارا ان پہ کرتا ہے، صبر و رضا، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن پہ وہ فائز کر کے پھر اللہ تعالیٰ کسی کے منصب پہ فائز کرتا ہے تاکہ وہ اس منصب سے انصاف کر سکے. تو لہٰذا درویشی اتنی آسان نہیں ہے، اسی لیے وہ پھر متکبرین کو بچھاڑتے ہیں. اگر درویش کو اللہ تعالیٰ کی گفتیں ملنی شروع ہو جائیں اور اس کے کردار میں پختگی نہ ہو تو وہ ایک منٹ میں کائنات کا خود ہی نظام تباہ کر دے اللہ کی مرضی کے خلاف جا کے، کیونکہ اس سے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس سے روحانی جو قوتیں ایک نظام ظاہری طور پہ نظر ہوتا ہے، ایک باطنی طور پہ نظام نظر آ ہوتا ہے. جس طرح باطن میں ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، شیطانی طاقتیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس طرح صوفیہ اعظام ظاہری طور پہ بھی کائنات کا نظام کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باطن میں جو پس پردہ جنگ لگی ہوئی ہے اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. اور میری باتوں کو آپ کا ادراک نہیں ہو رہا تو آپ یہ دیکھیں کہ شیطانی قوتیں آپ کو پس پردہ ورگلا رہی ہوتی ہیں مگر وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور آپ کے نظریات کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور ایسے میں جو شیطان پرور لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں ظاہری طور پہ بھی جو ان کا لبادہ ہو رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. تم شیطانی اندرونی اور بیرونی طاقتوں کا ایک عام انسان مقابلہ مسلمان کر رہا ہوتا ہے، یہ عام انسان مقابلہ کرتا ہے. تو ایسے میں جو صوفیہ ہے ان کا تو منصب بہت بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام شیطانی قوتیں اس کے خلاف اس لیے چلی جاتی ہیں باطن میں چھپی ہوئی، کیونکہ وہ اللہ کی رحمتوں کا امین ہوتا ہے اور ان کو بھی پتہ ہوتا ہے اگر یہ شخصیت فاتح ہو گئی تو دنیا کا نظام تبدیل ہو جائے گا. اگر تیری خودی میں ہو انقلاب پیدا عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے پھر تو ساری کائنات کا نظام تبدیل ہو جائے گا، اور پھر شیطانیت کی جتنی بھی مشینری ہے وہ تباہ کر دے گا. یہ اللہ کا بندہ ہے کیونکہ وہ حقیقی معنوں میں ہر چیز پہ تو پہلی کنٹرول حاصل کر چکا ہے اللہ کی قربانیاں لے کے اللہ کی راہ میں قربانیاں دے کر. اب وہ سارا سسٹم تبدیل کر دے گا. تو شیطانیت جیسے صوفیہ نے کیا، اب ان کے حوال پڑھ کے دیکھیے ان کے ادوار کا، تو اسی لیے وہ شیطانی قوتیں جو ہے نا زیر کرنا چاہتی ہیں صوفیہ کو. اور مثال ماں اور آج کل کے درویشوں کا کیا حال ہے، بادشاہوں کے کو دعائیں دے دیں، ان کے در پہ پکاری بن گئے اور تھوڑے بہت منصب لے لیے. یہ درویشی نہیں ہے. صوفی تو وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، کردار ہے جس کا بیدار، ضرب ہے کاری، اور
اب مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ ہے سکھریلی فرنگ نے وہ مسلمان. اب فرنگی کا کام کیا ہے؟ فرنگی کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، کبھی وہ آزادی بے معنی آزادیوں کے ذریعے نظریات ہائی جیک کرتا ہے، کبھی مغربی اقوام اس کا نام کیا ہے بہودی اور فحاشی اور لبرل سوچوں کے ذریعے مسلمانوں کا ایمان تباہ کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پاکیزگی کے ذریعے ہی میں خدائی کا نائب بناؤں گا. یہی پہلی اینٹ ہے، جس کے بعد دوسری چیزیں ہوں گی. اگر پاکیزگی ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس قدر انسانیت کے منصب سے گریں گے کہ آپ وحشی پرندے بن کے بھی دنیا میں رہیں گے. تو لہٰذا فرنگ نے جو خریدی ہے وہ سب سے پہلے غلط قسم کے فرنگی کے نظریات ہیں جو خدا کے احکامات سے ٹکراتے ہیں. اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، وہ بے پردگی پیدا کرتا ہے. مرد و زن میں پردہ ہونا چاہیے، شرم و حیا کا بھی. اگر شرم و حیا کا پردہ نہیں ہے تو ظاہری پردے بھی فارغ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہی چیز علامہ اقبال کنڈیم کر رہے ہیں کہ فرنگی اب یہودیوں نے جس طرح گوریوں کو تبدیل کیا، پہلے تو گوریاں سوئمنگ پول میں بھی نہیں نہاتی تھی اور بڑی پکیزہ اور پاک دامن تھی. یہودیوں نے ایک پری پلانڈ مقصد کے ذریعے جس طرح ان کی ذہنیتوں کو تبدیل کیا اور بھی یورپ پہ اپنی جلگائے کی اور دیکھا تھا کہ ساری چیزیں ہو گئی، وہ بھی انسانیت کی تدریج کہیں ڈپی چھپی نہیں. آج آزادی کی نعرے لگانے والی طوائفیں انگریز یورپ کی، وہ ان کے تو نا قلب میں اپنی آزادی حاصل ہے کہ وہ خود سے اپنے فیصلے کریں، بلکہ وہ تو ان نظریات کے تحت ہائی جیک ہو چکی ہوئی ہیں جنہوں نے شیطانیت کا لبادہ اڑا ہوا ہے. تو وہ لہٰذا ان کی تو اتنی تذلیل ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی سکھ کا سانس نہیں لے سکتی، بلکہ وہ تو درندوں کی طرح اور وحشی جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کھا لیا پی لیا سو لیا اور درندگی دکھا لی. تو لہٰذا یہ آزادی نہیں ہے، یہ ایک انسانی کی تباہی ہے کہ اس نظریے سے تو انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے. یہی چیز اقبال رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں. اہل نزل ہے یورپ کی سے ناامید ان امتوں کے دامن پاک نہیں. تو لہٰذا یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ فرنگی نے جو مسلمانی خریدی ہے وہ ان کے نظریات خریدی ہیں، ان کی سوچوں. میں کہتا ہوں اکثر آپ کی سوچوں میں بھی ہائی جیک نہ کریں. اگر آپ کی ہائی جیک سوچیں اس وقت ہوگی جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پرے جائیں گے، تو آپ ڈیویٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، تو سمجھ لیں کہ آپ شیطانیت کے قریب جا رہے ہیں اور آپ ہائی جیک ہو چکے ہیں. اپنی پرسنالٹی کا خود انالیسس کریں. اگر آپ میں سیلف کنٹرول ہے، سچ بولتے ہیں، باقی ظاہر ہے یو آر دا ویری گڈ پرسن، آپ کے چیز دل چڑیوں کی طرح نام ہے. اگر آپ کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، کینہ ہے، بغض ہے، رایا کاری ہے، آرام کھانے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے منصب کے لیے خوش آمدیں کرتے ہیں، لوگوں کے تلوے چاڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کام سے روگردانی کرتے ہیں، تو سمجھ لیں آپ ایک گھٹیا ترین انسان ہے اور آپ میں اچھی انسان کی کوئی بھی چاہ باقی نہیں ہے اور آپ اچھے انسان ہیں. اور جو اچھے انسان ہوتے ہیں نشہ یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، ہر روز بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. اور اس طرح مرد مومن لمحہ بلمحہ اس کے جذبات کی آبیاری فطرت کاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نئے نئے جذبات اس کے دل کے الہام کر رہا ہوتا ہے، تو ان کی دنیا نہیں ہوتی ہے، نیا زمانہ نئے صبح و شام ان کے پیدا ہوتے ہیں جن کا ربط اللہ سے قائم ہوتا ہے. اور جن کا ٹوٹ جاتا ہے ربط، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی لوگ خساری ہیں کیونکہ انہوں نے شیطانیت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے میری خدائی کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا. آج جو سچ نہیں بولتا، یہ کھلم کھلا ایک اعلان بغاوت کی ایک بہت بڑی مثال ہے. جو سچ نہیں بولتا تو اسلام کی عمارت کیسے استوار ہوگی جہاں پہ اطمینان، یقین اور طاقت داری وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا. اور منافقت بڑے معاشرے میں پھر اسلام کو ڈھونڈنا. اس لیے آج مسلمان کی زبانوں سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، تو پھر غیر مسلم جو ہیں ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ واٹ ویز. اور علامہ اقبال یہی کہہ رہے ہیں، اور ہوا حریف باہوا فتاب تو جس سے رہی نہ تیرے ستاروں میں درخشانی. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ چمک تو اصل میں ساقی کے میش پلانے سے ہے، چمک تو انسان کی منازل تک پہنچنے سے ہے. اگر صوفیہ اعظام بڑی تقویٰ کرتے ہیں، حق کا پرچار کرتے ہیں، اس میں سے کرامات نکال دی جائے. کرامات کے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کے نزدیک نہیں ہے، تو پھر ان کی ساری کوشش رائے گاہ آ جائیں گی، کیونکہ اس میں رایہ کاری بھی ہو سکتی ہے. ظاہر تو کام بعض بہت اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس طرح نمازیں بہت پڑھ رہے ہیں، مگر نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اگر انسان برائی اور بے حیائی سے نہیں رک رہا تو اس کا مطلب اس کی نمازیں قبول نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ابھی شیطانیت کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا جو چمک ہے انسان میں وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ طرف سے جو عنایات ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات قریب آنے سے جیسے صوفیہ کے قریب اللہ کی ذات نظر آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ بندہ اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس شخصیت کو پھر پرکشش شخصیت بناتا ہے کہ اس شخصیت کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے، اس کے جو کردار ہوتا ہے وہ بے پردہ روح قرآنی ہوتا ہے. اس شخصیت میں ذرا سا بار بھی
اللہ تعالیٰ کی باتوں سے پرے نہیں جاتا، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا میں اشکارا کرنے کے لیے اور حقیقی معنوں میں جو ہے وہ اللہ کا ترجمان بن کے اللہ تعالیٰ کے ذل سبحانی خدا کا سایہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جہاں پہ کمزوروں کو، مظلوموں کو اور ایسے لوگ جو صحیح ہونا چاہتے ہیں ان کو سایہ نصیب ہوتا ہے، جس کے تحت پھر ایک ایسا حق کا پلیٹ فارم پیدا ہوتا ہے کہ انسان باطل کتوں کو پاش کرتے ہیں۔ مگر ادھر افسوس کوئی سچ نہیں بولتا اور سچائی اور حق کے مسیح کو، ادھر خود انسان اپنے آپ سے انصاف نہیں کر سکتا اور لوگ چلے لوگوں کو انصاف دلانے، ادھر خود انسان اپنی شخصیت نہیں بدل سکتا اور چلا دوسروں کو بدلنے، تو یہ منافقت ہے۔ تو علامہ اقبال اسی چیز کو فرما رہے ہیں کہ تم پہلے اس قدر اللہ کے قریب پہنچو کہ خدائی تمہارے نزدیک نظر آئے، پھر تمہاری کئی باتیں بھی اثر کریں گی اور تمہاری ذات میں وہ شخصیت خود کر شخصیت نظر آئے گی جہاں پہ لوگوں کو اعتبار اور یقین حاصل ہوگا۔ اور آج بڑے بڑے دعوے کرنے والے مذہب کے والے سے، سیاست کے والے سے یا دوسری چیزیں، ان کی باتوں میں نہ سچائی ہے، نہ اطمینان ہے، نہ یقین ہے، بلکہ تانے مینے اور اس طرح کی سیاست میں بھی تانے اور مذہب میں بھی تانے، اور جبکہ کردار خود ان کے مردہ نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی باتوں میں سچائی نہیں ہے، نہ ہونے کی وجہ سے اور خدا سے دور ہونے کی وجہ سے وہ بے حیثیت نظر آتی ہے۔ اور یہی اس بے حیثیتی کا ذکر علامہ اقبال اپنے آخری شعر کی نظر میں کر رہے ہیں، اور خدا سے